अचानक रात गए एक ऑडियो सामने आई कि इमरान खान से मिलने का रेट 1 करोड़ रुपए है। कोई गलत नहीं है, जो खुले हम फंड रेजिंग है। स्टैंडर्ड सेट है कि 1 करोड़ से ऊपर होगा तो ही मुलाकात होगी। मेरा एक अपना तस्वर है, हमने तो नहीं कहा कभी किसी को, उसको मुर्शद को। जरदारी साहब कहते हैं हम 200-250 रुपए उन्हें देते हैं और वो लोग आके ट्वीट भी करते हैं और वहाँ बैठते हैं। बड़ा जो ये कहता है। जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए और पीटीआई को आना चाहिए वज़ीर आज़म के पास। बातचीत पीपल्स पार्टी से हो सकती है, वो आपसे राब्ता कर रहे थे, कुछ बैकडोर चल रहा था, या जमात इस्लामी ही फ्रंट फेस पे खेलेगी? नहीं, कतई तौर पे हम तो हुकूमत से किसी दर्जे में कोई बात नहीं करना चाहते जब तक हुकूमत कोई ऐसे इक़दामात न करे। अब ये बता दें कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि अगर बातचीत नहीं होगी तो स्पेस क्रिएट होगी और स्पेस में मार्शल या एमरजेंसी भी आ सकती है। तो आप भी देख रहे हैं इससे बुरा इस वक्त निज़ाम चल रहा है। जब आप 90 दिन से आगे गुजर जाएं और आइन को आप पामाल कर दें तो कौन से आप मार्शल का इंतज़ार कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आज़म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात की बात चल रही थी। जमात इस्लामी इस हवाले से बहुत मुतहर्रिक थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई उसमें सेनेटर एजाज चौधरी, परवेज़ खटक साहब शामिल थे। लेकिन इसी दौरान एक ऑडियो आती है और वो ऑडियो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से थी। मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन है, ये ऑडियो कैसे आ गई, इलेक्शन होंगे या नहीं? हमारे साथ सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन चौधरी साहब ये बताएं कि हम तो मुज़ाकरात की बातें सुन रहे थे, जमात इस्लामी आपके पास आ रही थी, गवर्नमेंट को मिल रही थी, अचानक रात गए एक ऑडियो सामने आई कि इमरान खान से मिलने का रेट 1 करोड़ रुपए है। मुझे ये बताइए कि फ़ंड रेजिंग गुनाह है? कोई गलत नहीं है, जो खुले हम फंड रेजिंग है, यानी कोई अखलाकी कदगन उसके ऊपर नहीं निकलती, उसके ऊपर शर्म का मकाम है। उस एक प्राइवेट गुफ्तगू को जिसमें कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात भी नहीं है, 2-3 उसके हिस्से जोड़ के और आप सुने तो पता चल जाता है कि वो जोड़ा हुआ है, किसी ने उसको लीक कर दिया। लेकिन फंड एजेंसी ने किया हो, फर्द ने किया हो। फंड रेजिंग की हद तक आप ये कह रहे हैं कि वो बात हो रही थी। उसमें सिर्फ एक गुजारिश ये है कि वो एक स्टैंडर्ड सेट है कि 1 करोड़ से ऊपर होगा तो ही मुलाकात होगी। मेरा एक अपना तस्वर है, बगैर यानी हज़ारों मुलाकातें होती हैं, लोग पैसे और डोनेशन दे के कर रहे होते हैं, इफ्तार भी होते हैं, तो वही ना डोनेशन दे के कर रहे होते हैं, कारकुनान सारे आ रहे होते हैं। लेकिन ये तो स्पेसिफिकली टिकट का मामला था, PP 114 की टिकट का मामला था। मैं उसके इंटरव्यू के लिए मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग इस बात का इरादा करते हैं कि जी हम डोनेशंस दे सकते हैं, तो मेरे साथ ये कह के गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मैं कहता हूँ करें। यानी वो खुद कैंडिडेट कह रहा तो आपने कहा ठीक है आप बात करें। पता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि 2-3 हिस्से जोड़े हुए हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इस टेप को आप छोड़ दें, आप मुझे कहते हैं मैं डोनेशन देना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा 2 रुपये लेके आ जाओ। लेकिन अभी भी तो कहते जितने आप देने चाहें। ये भी कह सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ कि इससे कम मत लेके आना। क्यों? मेरा इख्तियार है ना ये बात कहना। आपको क्या एतराज़ है इस बात पे? किसी को क्या एतराज़ है इस बात पे? मैं ओपन बात कर रहा हूँ। PDM से बाहर जमातों के साथ रवाबित हैं, इसके बारे में तहरीक इंसाफ ने ख़ुद तय किया था और हम जमात इस्लामी को मिलने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि हम भी किसी वक्त मिलने के लिए आएंगे। चुनांचे कुछ हफ्ते अशरे के बाद उन अमीर जमात और उनका वफद जनाब चेयरमैन से मिलने के लिए आया और उन्होंने आके ये कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन आपका ये जो कहना है कि ऐसी सूरत भी हो सकती है कि दोनों इंतखाबात जो हैं वो एक वक्त में हो जाएं, और चूँकि ये हमारा गुज़िश्ता अक्टूबर-नवंबर से ये मौक़िफ़ है कि जो इंतखाबात की तारीख़ है इसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। इनिशिएटिव आपने लिया और आपने जाके ये कहा, आप गए, असद उमर साहब गए थे और आपने कहा कि हुकूमत से हमारी बातचीत करवा दें? नहीं, कतई तौर पे हम तो हुकूमत से किसी दर्जे में कोई बात नहीं करना चाहते जब तक हुकूमत कोई ऐसे इक़दामात न करे जिससे ये नज़र आए कि वो बातचीत में संजीदा है। मिसाल के तौर पे यानी हमारे कोई 132 के करीब अरकान असम्बली हैं, अदालतों ने फ़ैसले कर दिए हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, और वो स्पीकर साहब डट के जिस तरह मौला जट होता है रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। तो ये होना चाहिए। फिर जेन्युइनली लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे पास होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए, वन टाइम किसी का टेन्योर बढ़ाना है या किसी का टेन्योर कम करना है, इसके ऊपर आइनी तरमीम की ज़रूरत है। चुनांचे
ہم نے جماعت نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ گفت و شنید کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں. یہ ٹینیور اسمبلی کا یا کسی شخصیت کا؟ اسمبلی کا. ظاہر ہے نا آپ یعنی اس وقت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں صرف پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے. کے پی کے اندر انہوں نے ایک غیر آئینی طریقے سے اس کو طول دے رہے ہیں, اور کل سے تو پنجاب کی اور کے پی کی نگران حکومتیں بالکل آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, ایک لا قانونیت اور جنگل کا قانون کل سے چلے. آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی یہ شرائط رکھی ہیں کہ عمران خان کے کیسز ختم کیے جائیں, اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمیں دیا جائے اور ہمارے ایم این ایز واپس آئیں تو بات ہو سکتی ہے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے, تو کیا یہ شرائط رکھی گئی؟ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جماعت اسلامی سے بات چیت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. جو ہمارا خیال تھا کہ پی ڈی ایم سے باہر جتنی جماعتیں, طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, جی ڈی اے ہے, اس طرح دیگر جماعتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے اور جماعت اسلامی کے مابین طے نہیں ہوئی. البتہ ہم بالکل واضح ہیں, اور یہ بات ان تک بھی بالکل واضح ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو آئینی حدود سے باہر ہو. اچھا, جماعت اسلامی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے, اور 2 گھنٹے بعد وہ زمان پاک آئے اور وہ پھر میڈیا پہ ہائی لائٹ بن گئی کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. تو وزیر اعظم کا کوئی پیغام لے کر آئے تھے پی ٹی آئی کے لیے, خان صاحب کے لیے؟ نہیں, قطعی طور پہ وزیر اعظم کو کوئی پیغام نہیں تھا. یہ میٹنگ کے اندر انکشاف ہوا کہ یہ جماعت اسلامی کا وفد شہباز شریف سے بھی ملا ہے. ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. ہم تو ظاہر ہے جو بھی گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے وہ جماعت اسلامی سے کر رہے تھے, اور ہماری گفتگو آئندہ بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ آپ کو پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کی بات ادھر پی ٹی ایم کی گورنمنٹ سے بھی ہو رہی ہے, تو پھر یہ بھی رپورٹ ہوا نا کچھ شرائط رکھی گئی ہیں مذاکرات کی؟ نہیں, ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نشست نہیں ہوئی, کوئی شرط نہیں رکھی گئی, سوائے ایک بات واضح کی تھی کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ آئینی حدود کے اندر رہ کے کریں. یعنی آپ یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے 121 مقدمات ختم کرنا, اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملنا اور واپس اسمبلی میں جانا, یہ بات آپ کی طرف سے نہیں کی گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا کلیئر ہے. تو اے پی سی ہو رہی ہے عید کے بعد, اس میں اس کی کیا اپڈیٹ؟ دیکھیے نا, یہ سوال آپ ان سے کریں یا ان ذرائع سے کریں جنہوں نے یہ خبر دی ہے, ہمارے علم میں تو نہیں. آپ اس کو کنفرم کریں, ڈینائی کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بار دیگر کہ یہ جن ذرائع نے یہ خبر دی ہے ان سے کنفرم کریں یا ان سے کنفرم کریں جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے, میرے علم میں تو نہیں. جو سب ایک چیز اور بتائیں کہ زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو آنا چاہیے وزیر اعظم کے پاس. پھر وزیر اعظم جماعت اسلامی سے ملنے کے لیے آ گئے. ایک پیپلز پارٹی کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تھی جو بات چیت کرے گی. تو بات چیت پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہے, وہ آپ سے رابطہ کر رہے تھے, کچھ بیک ڈور چل رہا تھا, یا جماعت اسلامی ہی فرنٹ فیس پہ کھیلے گی؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, ہمارے کسی درجے میں باقاعدہ مذاکرات پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے یا حکومت سے نہیں ہے. البتہ یہ چیز کہ ہمارا ایک موقف ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے, اس ملک کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق چلنا چاہیے, اس بات کو کہ پارلیمنٹ میں تحریک انصاف واپس جا کر اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرے, یہ پبلکلی ہم کہہ چکے ہیں. ہماری پبلک جو ایک سٹانس ہے اس کے اوپر لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور جا کے ان سے بھی بات کرتے ہوں گے. اور یہ جو پی ڈی ایم کے درمیان کوئی جو اختلاف وغیرہ ہے, یہ تو ظاہر ہے آپ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, اور یہ تو سارے بڑے چیمپئن تھے مذاکرات کرنے کے, آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی. یہ تو سارے وہ لوگ تھے, پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ تقریباً, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 7 ان کے مرکزی لیڈروں نے کہا کہ جس دن تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دیں گے, اگلے دن انتخاب ہو جائے. ان کو کہیں تھوک کا تو چاٹے ہیں جو تھوکا تھا. اچھا, وزارت خزانہ تو پیسے نہیں جاری کر رہی تھی اور وہ بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے تھے کہ پیسے نہیں دیں گے. ایک دوسرا بڑا میجر ایشو تھا سیکیورٹی کے حوالے سے, کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں, پھر رات گئے اچانک ایک درخواست آ گئی منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے. وزارت دفاع نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ ایک دن پہ الیکشن تو کروائیں لیکن وہ ایک دن 14 مئی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی راستہ اگر نکالنا چاہے تو ہم نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ آئینی فریم ورک کے اندر نکالے. پہلی بات آپ یہ رکھیں. دوسری بات, انتخابات کو کبھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اس کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کو نقصان ہوا ہے. 1970 کے انتخابات کو ڈیلے کیا گیا, اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہوا اور ملک ٹوٹ گیا.
اور اس ملک کے اوپر یہ ایک بے آئین ملک رہا لمبے عرصے تک. کہنے کو تو 56 اور 62 کے دساتیر تھے لیکن ڈھکوسلے سے زیادہ نہیں تھے. ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر یعنی بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلا انتخاب 70 میں ہوا. اس کے بعد 73 کا متفقہ آئین بنا. آئین ایک واحد متفقہ دستاویز ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ اس کا کھلواڑ کر دیتے ہیں تو آپ ملک کو کیسے باندھ کے رکھیں گے؟ اچھا، ایک بات تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ کو انگیج کرنے کا بات چیت میں یہ مقصد ہے کہ 14 مئی کی تاریخ گزر جائے اور اس کے بعد انتخابات تو نہیں کروانے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 8 اکتوبر کو پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن رانا ثناء اللہ نے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا ہر وہ بات اور ہر وہ کلمہ ادا کر دیا ہے جو کم از کم یعنی کسی سیاسی کارکن کے شایان شان نہیں ہے. بدرجہ اتم کسی پارلیمنٹیرین کی یعنی وقار کے منافی ہے. بدرجہ اتم ایک وفاقی وزیر داخلہ ہے، لوگوں قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، ایلیمنیٹ کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، ہٹا کے رکھ دیں گے یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا سکھا رہے ہیں کہ ڈکیت اور چور اور قاتل اور اسمگلر اس ملک کے اوپر حکمران رہے ہیں. 60% یہ کابینہ جو ہے یہ چوروں کا ٹولہ ہے اور ان کے لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے ملک دے دیا ہے. کل کی کابینہ کی میٹنگ اور اتحادیوں کی میٹنگ کے بعد رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، ان کو سیاسی عمل سے نکالیں گے تو استحکام آئے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ ہے نا وہ ملک کے، تو جی آپ ان سے مذاکرات کریں نا جی. آپ کو بڑی اچھی گفتگو لگتی ہے تو آپ اس سے بات چیت کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کو کیا مینڈیٹ دیا کہ جماعت اسلامی سے بھی جو بات چیت کی جا رہی ہے اس میں خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ کس دیکھیں ہم بہت ہی کلوز اس میں رہتے ہیں، کانٹیکٹ میں. ہر بات کے جو ان کے ساتھ ہوگی وہ عمران خان کے ساتھ شیئر کی جائے گی. ابھی تک تو کوئی پرپوزل جماعت اسلامی کی طرف آئے تو اس کے اوپر غور کریں گے. ابھی تک تو صرف ایک بات ہوئی ہے کہ ہم ایک درمیانی تاریخ کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں اپنے ایک 7-8 ماہ کے موقف کے مطابق. ٹھیک ہے. اب یہ بتا دیں کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ اگر بات چیت نہیں ہوگی تو اسپیس کریٹ ہوگی اور اسپیس میں مارشل لا یا ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے. تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس سے برا اس وقت نظام چل رہا ہے. جب آپ 90 دن سے آگے گزر جائیں اور آئین کو آپ پامال کر دیں تو کون سے آپ مارشل اللہ کا انتظار کر رہے ہیں پھر؟ اور یہ ساری جو ہیومن رائٹس ہیں، 3000 سے اوپر لوگ پورے پاکستان میں آپ نے اٹھا کے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، 10 سال 13 سال 12 سال کے بچوں کو اٹھا میں جیل میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو برہنہ کر رہے ہیں، الٹا لٹکا رہے ہیں، اے سی چلا کے 12 گھنٹے بے لباس کر کے نوجوانوں کو بٹھا دیتے ہیں. یہ کون سا نظام چل رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر کیا جاگ انسائی ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہتا ہوں کہ پناہ میں رہیں. اتنی لاٹھی بے آواز ہے کہ جتنا ظلم کریں گے ہم تو جو کریں گے قانون کے مطابق کارروائی کوئی دور نہیں ہے. جس دن ووٹ پڑیں گے، آج ووٹ پڑیں 10 دن بعد پڑیں، جو حکومت آئے گی انصاف کے کٹہرے میں ان سب کو لے کے جائیں گے. تو ٹیگ لگ جائے گا انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. آپ میرے الفاظ پہ غور نہیں کر رہے، آپ کو کرنا چاہیے. میں کیا کہا؟ قانون کے مطابق قانون کے کٹہرے میں لے کے جائیں. علی زیدی گرفتار ہیں. علی امین گنڈا-پور کا پورے پاکستان کا ٹور ہو رہا ہے اور یہ تو ایک اب روایت بن گئی کہ جس کو اٹھاتے ہیں پورا پاکستان گھماتے ہیں. جی آپ خود ہی تو تبصرہ کیجئے نا اس کے اوپر. یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں بات چیت آگے بڑھے گی کیسے؟ کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تو یہ سارا انگیز کر کے، اس سارے کو برداشت کر کے، ملک اور قوم کے وسیع مفاد کے اندر ہم چاہتے ہیں پھر بھی کوئی راستہ نکل آئے. یہ وہ جو جس تکبر کے ساتھ جال سازی سے منصب پہ یہ سارے چور چڑھے ہوئے ہیں اس سے اتر کے زمین پہ پاؤں رکھیں. باہر دیکھیں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، مہنگائی کے اندر تڑپ رہے ہیں. جو کچھ اس وقت حال ہو گیا ہے تو لوگ تو عمران خان کے لیے بلا وجہ دعائیں نہیں کر رہے. جھولیاں اٹھا کے مائیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں کہہ رہی کہ وہی واپس آ جائے. اور یہ ایک آخری چیز بتا دیں کہ عید کے بعد مذاکرات کے حوالے سے کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور ہونے والا ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے. لیکن ہم ہر اس بات کو خوش آمدید کہیں گے جو ملک کی بہتری کے لیے ہو، آئین کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ہو، عام آدمی کی رائے کی بنیاد پر حکومت تشکیل پانے کے اعتبار سے ہو. ہر اس تجویز کو ویلکم کریں گے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے. میں رپیٹ کروں، یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے. جب آپ 90 روز کی لمٹ کراس کرتے ہیں تو آپ آئین کو ڈھا رہے ہیں. اور یہ وہ آئین ہے
جو پاکستان میں واحد متفقہ دستاویز ہے، واحد. آپ جب اس کو توڑیں گے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. یہ جو چور کٹھے کیے ہوئے ہیں نا، آدھے تو اس وقت سعودی عرب ہیں. کیسی بات ہے، مال قوم کا لوٹو اور جہاں کے احرام باندھو اور شروع ہو جاؤ جا کے. وہ رب آپ کا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں، یہاں دیکھتا ہے کتنے لوگ غریب غربت سے مر گئے. وہ یہ دیکھتا ہے کتنی بیٹیاں اور بہنیں جن کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، وہ یہ دیکھے گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمرہ شرعی طور پہ بھی کسی سے، فقہی طور پہ بھی کسی سے پوچھ لیں کہ یہ تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے. نہیں، کوئی اللہ کا معاملہ نہیں ہے. بالکل غلط کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کسی کی ذات کا معاملہ ہے. کوئی ذات کا معاملہ نہیں ہے. میں جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا، جو پبلک اس میں آ جاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے اندر تبدیلی لے کر آؤں گا، اس کی ذاتی زندگی بھی پبلک زندگی ہوتی ہے. جب وہ آپ کے مخالف بات کرتے ہیں بشرا بی بی اور عدت کے معاملے میں، تو ہم تب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، اس پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہوں گے نا، ہم ان کو قانون کے عدالت کے اندر چیلنج کر چکے ہیں کہ آپ غیر شرعی بات کر رہے ہیں، آپ معصیت کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اور فقہی طور پہ اور شرعی طور پہ میں لکھ کے اپنی ٹویٹ بتا چکا ہوں کہ یہ بالکل سارا کچھ غلط ہے. چیلنج تو آپ نے کیا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں پبلک اسفیئر میں ڈسکس ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں نہ کریں، لیکن میں تو ان کے عمروں کے اوپر، یعنی یہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قانون کے بنیادی سچ آپ نہیں بول رہے، آپ راست بازی کا ایک کام نہیں کر رہے. اس ملک کے 70% نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ لٹو تے پھٹو. اس لیے میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی نوجوان نسل اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے نا، ہم نے تو نہیں کہا کبھی کسی کو، اس کو مرشد کو، بچے وہاں پر نوجوان ٹین ایجرز ارلی عمر میں. زرداری صاحب کہتے ہیں اب 200-250 روپے انہیں دیتے ہیں اور وہ لوگ آ کے ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں. بڑا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے. جو میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں نا، وہ بھی کبھی عمران خان کو سپیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، مجھے کہنے دیجیے.